नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ महीनों से हमारा मुल्क बटा हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं पिछली इलेक्शन में धांधली हुई है और उनकी डिमांड ये है कि इसकी तहकीक सुप्रीम कोर्ट करे और वो फैसला करे कि धांधली हुई है कि नहीं। दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं भैया, आप क्या बात करते हैं, आर्टिकल 225 है, जिसको तकलीफ है वो जाके इलेक्शन पिटीशन दायर करे और उसमें जो फैसला हो उसके मुताबिक करे। यहाँ आके बात रुकी हुई है। हमें जो इस वक्त सामना है पूरी मुल्क को, वो ये नहीं है कि एक शख्स की इलेक्शन की धांधली की बात है। एक ग्रोह का कहना यह है कि सारी की सारी पंजाब में इलेक्शन धांधली से हुई है और सिंध में भी हुई है, और वो कहते हैं कि ये धांधली इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद में हुई है। बहुत सी पार्टियां ये बात मानती हैं और कहती हैं हाँ धांधली हुई है। यानी आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं पिछली इलेक्शन आरओज की थी, रिटर्निंग ऑफिसर्स की थी। एतजाज एहसन साहब असेंबली में खड़े हुए कहते हैं हाँ धांधली हुई है, लेकिन हमने सिस्टम बचाना है। यानी वो सिस्टम जो एक धांधली की इलेक्शन पे बेस्ड है, हमने उसको बचाना है। पहली बात इस मामले में जो अर्ज करूं वो ये है कि अब सामने आ गया कि बैलेट पेपर बहुत ज्यादा छपे थे और ये कहा जाता है कि बैलेट पेपर हमेशा ज्यादा ही छपते हैं। अच्छा, बैलेट पेपर उतने छपने चाहिए जितने वोटर हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ वोटिंग 23% से लेके 40% वोटर डालता और बाकी तो हमेशा ही फालतू होते हैं, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर ये कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं है कि ये वो फैसला करे। आपसे अर्ज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कोई दीवार चीन की तरह हदें नहीं बनी है कि वो दीवार चीन है, इससे आगे कुछ और है। ये बिल्कुल नहीं होता। यानी हमारी आइन में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि अगर पार्लियामेंट आईनी तरमीम करे तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती, लिखा नहीं हुआ। वो चैलेंज हुई 18वीं तरमीम, वो पिटिशन सुनी गई और यहां तक कि 19वीं तरमीम लानी पड़ी। हमारी आइन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जजों के मामलात मिसकंडक्ट के फैसला करेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो भी आईनी बॉडी है जिस तरह सुप्रीम का आईनी बॉडी, उसके फैसले के उसके मुदाखलत नहीं हो सकते। लेकिन जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश की गई तो उसके खिलाफ उन्होंने पिटिशन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ वो पिटिशन सुनी, ना सिर्फ के सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकी, बल्कि उस रेफरेंस पे खुद फैसला कर दिया। इसलिए ये कहना कि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं है, ये गलत है। रोज बरोज ये बात धांधली की बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग इकट्ठे होकर निकलना शुरू हो गए। ये इनफरादी नहीं है, ये कलेक्टिव डिस्प्यूट है अबाउट द होल इलेक्शंस। अब इसके दो ही रास्ते हैं मेरी नजर में। एक पुराना रास्ता है जो इस मुल्क में होता है, फौज मुदाखलत करे। कई लोग कहते हैं कि जी 31 जुलाई 2009 की जजमेंट आई है, उसके तहत उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा तो फौज फैसला, अल्लाह करे ये ठीक कहते हैं। लेकिन जब फौज ने मुदाखलत करनी होती है वो किसी फैसले को मद्देनजर रख के नहीं करते। वो फिर यही होगा कि ये आइन अनवर्केबल है, कहेंगे ये अनवर्केबल है क्योंकि जमूद आ गया मुल्क में, रुक गया मुल्क अपनी जगह से। दूसरा अंपायर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, उस पर एतमाद भी है, सबको एतमाद है। कोई नहीं कह सकता अब कि जी इस तरफ झुकाव है या उस तरफ झुकाव है, वो इरा खत्म हो गया, वो चले गए झुकाव वाले लोग जिनने झुकाव करना था। इन दोनों रास्ते, तीसरा रास्ता भी एक है, वो है खून खराबे का। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जहां तक हम पहुंचे हैं
اس کا آخری ڈراپ سین کیا ہوگا؟ ایک زمانے میں امریکہ میں سب سے بڑا کمپیوٹر کریو 14 تھا. تو میرے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ اگر پاکستان کی ساری سیاسی ہسٹری اس کمپیوٹر میں ڈال دی جائے اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ اس کا کیا بنے گا، تو کمپیوٹر پھٹ جائے گا. I don't know what's going to happen. اب میں یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم، کئی باتوں کا نہیں معلوم کہ امپائر آئے گا کہ میٹرو بس کا ایک اور پروجیکٹ شروع ہو جائے گا. یعنی ہم جو اسلام آباد کے مقیم ہیں اور رہتے ہیں، میں 22 سال سے شہر میں رہ رہا ہوں، ہمارے گھر میں 4 دن گاڑی پہ مٹی نہیں ڈلتی تھی. رات کو صاف کرتے ہیں، صبح گاڑی مٹی سے بھری ہوتی ہے. کھود کے رکھ دیا اسلام آباد ایک بس پروجیکٹ کے لیے. اب یہی چلتے رہنے. اگلا بس پروجیکٹ آنا ہے کہ کچھ ہوگا. یعنی فیض صاحب کو شعر ہے نا، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. یاد رکھیے جب نیگوسیشن چل رہی تھیں 1977 میں، تو ایک سٹیج پہ بھٹو صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ میں 35 سیٹیں کھولنے کے لیے تیار ہوں، دوبارہ الیکشن کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا ہوا؟ اس کے بعد مولانا کوثر نیازی نے کتاب لکھی اور پھر لائن کٹ گئی. یہ نہ ہو لائن کٹ جائے. یہ ہم لوگوں کو، ہمیں واپس جانا ہے گھروں میں. اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. بہترین امپائر، ٹوٹلی نیوٹرل امپائر عدالت عظمیٰ ہے اور کوئی نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. ناظرین ویلکم بیک. سب سے پہلے میں خراج تحسین جناب غلام اسحاق ڈار صاحب کو دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے انکم ٹیکس کی ڈائریکٹری چھاپی اور یہ انفارمیشن، یہ معلومات آپ تک اور مجھ تک پہنچی، جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حکمران طبقہ کتنا ٹیکس دیتا ہے. مجھے اب یہ نہیں معلوم کہ جو مالی سال 30/6/2014 کو ختم ہوا ہے اس کی ڈائریکٹری فروری 2015 میں چھپے گی کہ نہیں، کیونکہ ایک بڑا پریشر ہے فائنانس منسٹر پہ کہ یہ انفارمیشن روکیں. انفارمیشن اس لیے روکیں بیکاز انفارمیشن از پاور. اور جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے، جو آپ کے وزیر ہیں یا میرے وزیر ہیں، وہ لینڈ کروزر تو چلاتے ہیں اور پراڈو بھی چلاتے ہیں اور 3 چلاتے ہیں، لیکن ٹیکس نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں، تو آپ اگلی الیکشن میں ان کا پوچھ سکیں گے. آپ سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے 104 ارکان ہیں پی ایم ایل این کے، جنہوں نے 30/6/2013 کو جو قومی سال ختم ہوا تھا اس میں 0 ٹیکس دیا تھا، 0. 97 ایسے ہیں پی ایم ایل این کے پنجاب اسمبلی کے جنہوں نے 60,000 سے کم ٹیکس دیا. اور 60,000 کا ہم نے اس لیے کیا، یہ گریڈ 17 کا جو پرائیویٹ سیکٹری ہے، سینئر اسٹاگرفر ہے، اس کا 60,000 روپیہ کم ہے. ہم آپ سے یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ 42 ممبر ہیں پی ایم ایل این کے نیشنل اسمبلی کے جو کوئی ٹیکس نہیں دیا انہوں نے 30/6/2013 کو. آج میں آپ سے عرض کروں گا کہ نیشنل اسمبلی کے کتنے ممبر ہیں پی ایم ایل این کے جو اس یارڈ سٹک، اس معیار 60,000 سے کم ٹیکس دیا. سب سے پہلے NA 190 بھاول نگر سے طاہر بشیر چیمہ صاحب الیکٹ ہوئے. آپ نے 55 روپے انکم ٹیکس ادا کیا 30/6/2013 کو. اور یہ میری انفارمیشن نہیں ہے، یہ انفارمیشن FBR کی ویب سائٹ کی ہے. محترمہ آسیہ ناز تنولی صاحبہ، آپ نے 88 روپے ٹیکس جمع کرایا. جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، آپ سرگودا 2 سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، 1,751 روپے آپ نے ٹیکس جمع کرا. لاہور سے الیکٹ ہوئے NA 130 سے سہیل شوکت بٹ صاحب، آپ نے 3,409 روپے ٹیکس جمع کرایا. لاہور 12 سے محترمہ شازیہ مبشر صاحبہ، آپ نے 4,150 انکم ٹیکس جمع کرایا. عامرہ خان، محترمہ عامرہ خان، آپ نے 4,565 روپے انکم ٹیکس جمع کرایا اس مالی سال میں جو 30/6/2013 کو ختم ہوا تھا. NA 85 فیصل آباد سے حاجی محمد اکرم انصاری صاحب، آپ نے 5,000 روپیہ انکم ٹیکس جمع کرایا. بھاولپور سے NA 184 میاں نجیب الدین اویسی صاحب، آپ نے بھی
30/6/2013 को जो माली साल ख़त्म हुआ 5,000 रुपये टैक्स जमा कराया। ननकाना साहब कमशेखुपुरा से चौधरी बिलाल अहमद विर्क साहब, आपने 5,373 रुपये टैक्स जमा कराया, इनकम टैक्स। लाहौर से शेख रोहेल असगर साहब, असगर भाई आपने 5,903 रुपये इनकम टैक्स जमा कराया 30/6/2013 को जो माली साल खत्म हुआ। जेलम 62 NA 62 चौधरी खादिम हुसैन साहब, आपने 6,000 रुपया टैक्स जमा कराया 30/6/2013 को जो माली साल खत्म हुआ। राजा मोहम्मद जवेद इखलास साहब, आपने 9,500 रुपया टैक्स जमा कराया। सरदार आशिक हुसैन गोपंग साहब NA 180 मुजफ्फरगढ़ से, आपने 9,710 रुपये टैक्स जमा कराया। हाफिजाबाद से सारे अफजल तारर साहिबा, आपने 10,371 रुपये इनकम टैक्स जमा कराया। 60,000 करता है क्योंकि कटती है तनख्वाह से उसकी। चौधरी मोहम्मद बशीर विर्क साहब, आप NA 97 गुजरांवाला से आए हैं, आपने 10,371 रुपये टैक्स जमा कराया। जनाब जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद चीमा साहब, आप हमारे लेबर अपने ट्राइब्यूनल में भी रहे हैं, मैं आपके सामने पेश भी होता रहा हूँ। जज साहब आपने 10,645 रुपये इनकम टैक्स जमा कराया। सरगोदा से चौधरी हामिद हमीद साहब, आपने 10,722 रुपये इनकम टैक्स जमा कराया। नारोवाल से एहसन इकबाल साहब, आप मेरे विभाग के वजीर भी हैं, मेरे बड़े अच्छे भी लगते हैं, आप बाइलम आदमी हैं। आपने जो टैक्स जमा कराया इनकम टैक्स 30/6/2013 को, वो सिर्फ 11,084 रुपये था। सरदार मनसब अली डोगर साहब, आप पाकपटन से आए हैं, आपने जमा कराया 12,926 रुपये इनकम टैक्स। 60,000 है यार्ड स्टिक, याद रखिए स्टेनोग्राफर की। नदीम अब्बास रबेड़ा साहब, आप ओकाड़ा से आए हैं, 12,781 रुपये आपका इनकम टैक्स था वो माली साल जो 30/6/2013 को ख़त्म हुआ। परवीन मसूद भट्टी साहिबा, आपने मेरी बहन जमा कराया 13,937 रुपये इनकम टैक्स। रशीद अहमद खान साहब, आप कसूर 3 से NA 140 से जीत के आए हैं, आपने जमा कराया 13,937 रुपये। सैयद इमरान अहमद शाह साहब, आप NA 160 साहिवाल से आए, आपने जमा कराया 13,937 रुपये। देखिए ये कुछ हैं मेरे मेंबरान नेशनल असेंबली के जिन्हें एक ही टैक्स जमा एक किस्म का है। लिया से सैयद मोहम्मद सकलैन शाह बुखारी साहब, बुखारी साहब सैयद बाबा, आपने भी 13,937 रुपये टैक्स इनकम टैक्स जमा कराया। निगत परवीन साहिबा, आपने भी 13,937 रुपये टैक्स जमा कराया। मोहम्मद अरशद खान लगारी साहब NA 197 रहीम यार खान से, आपने भी 13,937 रुपये टैक्स जमा कराया। मोहतरमा शहीन शफीक, आपने भी 13,937। और मियाँ जावेद लतीफ़, आप शेखुपुरा से इलेक्ट होके आए, 13,937। और इस्लामाबाद से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने जो इनकम टैक्स 13/6/2013 को जमा कराया वो भी था 13,937। 9 मेरे मेंबरान हैं नेशनल असेंबली के जिन्होंने एक जैसा टैक्स जमा कराया, यानी 13,937। जाइएगा नहीं, लिस्ट अभी लंबी है, एक हल्की सी ब्रेक लेनी है, फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक। वो मेरे दोस्त जज साहब जो रिटायर हुए हैं, नासिर सईद शेख साहब के, उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि भाई ये ना कहा करो कि वापस आओ या ना आओ, इससे ऐसे लगता है जैसे आप हमसे मुकाबला कर रहे हो, बल्कि उनके दबे अल्फाज है कि आप मुतरी लगा रहे हो, नहीं आना तो ना, नहीं बिल्कुल नहीं, आप आइए, इस इन्फॉर्मेशन का आपको फ़ायदा होगा। जब अगली दफ़ा ये लोग आपके सामने आएंगे आप पूछने वाले बनेंगे इनसे, भाई कितों याद रखना। राना शमीम अहमद खान साहब सियालकोट 3 से NA 112 112, 13,573 रुपये आपका टैक्स है। मोहम्मद रियाज मलिक साहब, आप लाहौर से इलेक्ट होके आए, NA 118, 13,937। मियाँ रियाज हुसैन पिज़ा साहब, आपने 15,254 रुपये इनकम टैक्स जमा कराया। राना मोहम्मद इसहाक खान साहब, आप आए हैं कसूर 4 से इलेक्ट होके, आपका टैक्स है 16,337 रुपये। शाजिया अशफाक मट्टू साहिबा, आपने जमा कराया 15,013 रुपये टैक्स। लैला खान साहिबा मोहतरमा, आपने कराया 15,773 रुपये इनकम टैक्स।
اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ صاحب، آپ گورنر بھی لے چکے ہیں، آپ وفاقی وزیر بھی ہیں، آپ کا انکم ٹیکس ہے 16,197 روپے۔ ماروی میمن صاحبہ، آپ نے بہن 16,047 ٹیکس جمع کرایا۔ اپنے ذہن میں رکھنا، وہ اسٹینوگرافر، سینئر اسٹینوگرافر 60,000، آپ دے رہی ہیں 16,047 روپے ٹیکس۔ چکوال سے میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال صاحب 17,450 روپے آپ کا انکم۔ میاں محمد فاروق صاحب، آپ فیصل آباد NA80 سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، 18,864 روپے آپ نے انکم ٹیکس جمع کرایا۔ عباد اللہ صاحب NA31 سے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ نے انکم ٹیکس جمع کرایا 18,500 روپے۔ انوشا رحمان احمد خان صاحبہ، آپ نے انکم ٹیکس اس سال 20,473 روپے جمع کرایا۔ راول پنڈی NA54 سے ملک ابرار احمد صاحب، آپ الیکٹ ہو کے ماشاءاللہ آئے ہیں، 20,482 روپے آپ کا انکم ٹیکس تھا۔ اور انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، جو بڑے لائق آدمی ہیں، بچہ مجھے بہت پسند ہے، ویری آرٹیکولیٹ، بھائی آپ نے صرف 21,111 روپے انکم ٹیکس جمع کرایا۔ پرویز رشید صاحب، انفارمیشن براڈ کاسٹنگ، نیشنل ہیریٹیج، لا اینڈ جسٹس، ہیومن رائٹس کے آپ روز میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ کو سنتا بھی ہوں، اور آپ، میرا خیال تھا کہ آپ واقعی ٹیکس ٹیکس دیتے ہوں گے۔ بھائی آپ کا ٹیکس منسٹر صاحب ہے 20,959 روپے۔ عابد شیر علی صاحب، آپ نے پیسے صرف دیے 22,722 روپے انکم ٹیکس۔ مہر اشتیاق احمد صاحب، آپ بھی NA لاہور 4121 سے آئے ہیں، 22,870 روپے آپ نے انکم ٹیکس جمع کرایا۔ چودھری محمد اشرف صاحب، آپ ساہیوال سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، 24,558 روپے آپ کا انکم ٹیکس تھا 30/6/2013 کو۔ سرگودا سے سردار محمد شفقت حیات خان صاحب، 25,871 روپے آپ کا انکم ٹیکس ہے۔ ملک اقبال مہدی خان صاحب، آپ جہلم NA63 سے آئے ہیں، 27,000 آپ نے انکم ٹیکس دیا اس سال۔ رانا محمد حیات خان صاحب، آپ قصور 5 NA142، 27,500 روپے آپ کا انکم ٹیکس ہے۔ ڈاکٹر درشن صاحب، آپ 28,375 روپے آپ نے انکم ٹیکس دیا۔ بھاون داس بھائی، آپ نے 28,344 روپے ٹیکس دیا۔ محترمہ خالدہ منصور صاحبہ، 28,530 روپے ٹیکس دیا۔ محترمہ شہناز سلیم ملک صاحبہ، 28,530 روپے۔ سریا اصغر صاحبہ، آپ نے 28,530 روپے ٹیکس دیا۔ سردار محمد عرفان ڈوگر صاحب، شیخوپورہ سے آپ آئے ہیں، NA134، 28,530 روپے۔ محمد رضا ہراج صاحب، 28,530 روپے۔ غلام بی بی بھروانہ، محترمہ غلامی، 28,530 روپے۔ یہ مجھے لگتا ہے کوئی انکم ٹیکس کا ایڈوائزر ایک ہی ہے آپ سب کا۔ عبد المجید خان صاحب، آپ NA73 بکر سے آئے ہیں، 28,530۔ اور 8 میرے MNA ایسے ہیں جن کا ٹیکس ایک جیسا ہی، 28,530 راؤنڈ فگر۔ ملک اقتبار خان صاحب، آپ اٹک NA58 سے آئے ہیں، 31,678 روپے آپ کا ٹیکس ہے۔ سردار ممتاز خان صاحب چکوال سے NA61، 32,259 روپے۔ اور محترمہ زہرہ ودود فاطمی صاحبہ، آپ نے 31,381 روپے ٹیکس جمع کرایا۔ اور محترمہ شازہ فاطمہ خواجہ بہن، آپ نے 33,700 ٹیکس جمع کرایا۔ سردار محمد جعفر خان لغاری صاحب، 38,354 روپے۔ عثمان ابراہیم صاحب، آپ NA96 گجرانوالہ سے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، 38,717 روپے۔ رانا افضال حسین صاحب شیخوپورہ NA131، 42,652 روپے۔ NA127 سے وحید عالم خان صاحب، 43,194 روپے۔ جناب خالد حسین مکسی صاحب کچھی NA267 سے، آپ نے 43,802 روپے ٹیکس دیا۔ جناب جام کمال خان صاحب NA270 سے 43,735۔ شہزادی عمرزادی ٹوانہ، 43,551 روپے بہن آپ نے ٹیکس دیا۔ تہمینہ دولتانہ صاحبہ، آپ نے 44,007 روپیہ انکم ٹیکس جمع کرایا۔ خانیوال سے اسلم بودلہ صاحب، آپ نے 44,101 روپیہ ٹیکس جمع کرایا۔
اور سید محمد اصغر صاحب آپ بھال نگر NA188 سے الیکٹ ہو کے آئے 45,942 روپے. اور NA69 ملک محمد عزیر خان صاحب آپ نے ٹیکس جمع کرایا 45,125. اور چودھری نثار علی خان صاحب آپ فیڈرل منسٹر ہیں, آپ نے ٹیکس بھی اس سینئر اسٹینوگرافر اس پرائیویٹ سیکٹری سے کم جمع کرا. آپ کا ٹیکس ہے 57,000 انکم ٹیکس 57,124 روپے. خواجہ محمد آصف صاحب آپ میرے وفاقی وزیر ہیں ڈیفنس کے بھی, واٹر اینڈ پارک کے بھی. خواجہ صاحب آپ نے ٹیکس جمع کرایا 58,719 روپے. تو یہاں تک یہ ہوا کہ 78 وہ لوگ ہیں اور 42 اور 78 کو اگر آپ جوائن کریں تو یہ بنتے ہیں 8 اور 2 10 7 120 22 130 شاید بنتے ہیں, یہ اتنے ہی بنتے ہیں. انہوں نے انکم ٹیکس 30/6/2013 کو جو جمع کرایا وہ اس سینئر اسٹینوگرافر یا پرائیویٹ سیکٹری سے کم تھا. اور یہ اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انفارمیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے, سب کے بارے میں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. میں نے تو اپنی بتائی آپ کو, الحمدللہ ٹیکس دیتے ہیں, دلیری سے دیتے ہیں, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں اور بھی دینا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, آپ کے سامنے حاضر ہوں گا, کچھ اور انفارمیشن ہے اسی معاملے میں, پھر اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. متحدہ قومی موومنٹ ایک فورس ہے, اس میں تو کوئی شک کسی کو ہونا نہیں چاہیے. اور الطاف بھائی 20 سال سے ملک سے باہر ہیں لیکن انہوں نے پارٹی سنبھالی, آرگنائزڈ ہے, ڈسپلنڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ بھی ان کے لوگ بھی الیکٹ ہوتے ہیں. آج آپ کو عرض کرتے ہیں کہ میرے دوست ہیں ان میں کئی کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جنرل سیٹس میں نیشنل اسمبلی میں انہوں نے ٹیکس, کس نے کوئی ٹیکس نہیں دیا اور کس نے کچھ ٹیکس دیا. پہلے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب آپ NA219 سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا آپ نے انکم ٹیکس دیا 0. محمد سلمان خان بلوچ صاحب آپ NA239 سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. 30/6/2013 کے مالی سال ختم ہونے پر 0. محمد ریحان ہاشمی صاحب NA245 بھائی آپ نے بھی ٹیکس دیا 0. سبن سلطانہ جعفری صاحبہ 30/6/2013 کو جو سال ختم ہوا مالی سال آپ کا ٹیکس FBR کی رپورٹ کرتا ہے 0. ڈاکٹر نکھت شکیل خان صاحبہ آپ نے بھی ٹیکس دیا 0. اور سنجے پروانی صاحب آپ PMQM کی آئے ہیں, آپ نے 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا آپ کا بھی ٹیکس 0. یعنی 6 MQM کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے جنہوں نے کوئی ٹیکس نہیں, انکم ٹیکس نہیں دیا. اب آپ ان کی طرف بڑھتے ہیں جنہوں نے 30/6/2013 کو ٹیکس تو دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس پیمانے کے مطابق میری نظر میں بہت کم ٹیکس دیا. تو بسم اللہ کرتے ہیں جی, ہم پہلی سیٹ سے سید وسیم حسین صاحب آپ نے 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا حضور آپ نے 7,473 روپے ٹیکس جمع کرایا تھا. محبوب عالم صاحب آپ NA242 سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, آپ نے 11,201 روپے ٹیکس جمع کرایا تھا, یہ ویب سائٹ پہ. سفیان یوسف صاحب NA247 سے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, آپ نے 11,437 روپے ٹیکس جمع کرایا. اور NA257 کراچی سے ساجد احمد صاحب آپ نے 13,937 روپے جمع کرایا. اور شیخ صلاح الدین صاحب آپ نے بھی اتنا ہی ٹیکس جمع کرایا, NA244 سے آپ آئے ہیں 13,937 روپے. چھٹے نمبر پہ آپ کی طرف سے ہیں ایس اے اقبال قادری صاحب. قادری صاحب آپ نے 19,703 روپے انکم ٹیکس جمع کرایا مالی سال جو 30/6/2013 کو ختم ہوا. محمد مزمل قریشی صاحب آپ NA253 سے الیکٹ ہو کے آئے, آپ نے ٹیکس جمع کرایا 23,492 روپے. عبد الرشید گودل صاحب آپ NA252 سے الیکٹ ہو کے آئے, آپ کا ٹیکس تھا 25,075 روپے. سید آصف حسنین صاحب آپ کا ٹیکس اس سال مالی سال کے ختم ہونے پہ 31,073 روپے تھا. اور عبد الوسیم صاحب NA243 سے
آپ نے 54,829 روپے ٹیکس جمع کرایا. 2 سیٹیں ہیں اے این پی کی نیشنل اسمبلی میں. جناب امیر حیدر خان، یہ آپ چیف منسٹر رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کے، اور آپ کے والد نے کچھ پریس کانفرنس کی اور آپ کے اور اسفندیار ولی صاحب کے خلاف کچھ باتیں کی. 30/6/2013 کو جو انکم ٹیکس جو مالی سال ختم ہوا، اسیسمنٹ ایئر 2013-14 میں، خان صاحب آپ نے ٹیکس جمع کرایا 0. اور الحاج غلام احمد بلور صاحب، آپ انڈسٹریلسٹ فیملی کو بلانگ کرتے ہیں، آپ نے ٹیکس جمع کرایا 40,698 روپے. ناظرین، آج کی لسٹ ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کرنے کے بعد ایک عرض کرنی ہے، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. ناظرین ویلکم بیک. میں پھر سے عرض کر دوں کہ یہ جو ہم انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں ٹیکسوں کے بارے میں، یہ کوئی عجوبہ بات نہیں ہے. ویسٹ میں، مغرب میں جو بھی الیکشن لڑنے آتا ہے اس کی تمام انفارمیشن پبلک ڈومین میں ہوتی ہے. اس نے بزنس کون سا کیا، اس نے انکم ٹیکس کون سے، اس کے مکان کون سے. وہاں بے نامی بڑا کم ہوتا ہے. اس لیے یہ کوئی ایسی سیکرٹ نہیں ہے، کیونکہ ایک زمانے میں نہیں جی ہم نے انکم ٹیکس کی بات نہیں بتائی. بھائی کیوں نہیں بتانی، سب کی بتائے، ہمیں پتہ ہو. صرف میں نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے پڑھا کہ سوئٹزرلینڈ میں اگر کسی محلے میں کوئی 7 سیریز لے کے آ جائے BMW، تو محلے والا شکایت لگا دیتا ہے، وہ بہو کتوں آئی ہے. ہم نہیں کرتے یہ. میں ایک اور کیا فرق ہو گیا ہے. میری عمر کم تھی، شاید میں 9ویں یا 6ٹھی 7ویں پڑھتا تھا، تو ہم بھاٹی والے گھر میں مطب کے باہر کھڑے تھے، تو ایک شیورلے امپالا آئی، بڑی لمبی کار. اور اس زمانے آپ کو یاد پرانی شیورلے پیچھے سے پونچھ بنی ہوتی تھی، فن ٹیلز ہوتی. میں اور میرے بڑے بھائی سلیم الطاف صاحب اس گاڑی کو ایڈمائر کرنے لگ پڑے. وہ جو گاڑی کا مالک تھا وہ میرے والد صاحب کے پاس کوئی ٹیکا شیکا کیا بھی اس کو کوئی خاص قسم کی بیماری تھی. تو وہ جب باہر آئے تو ہم گاڑی دیکھ رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا واٹ آر یو لوکنگ ایٹ. میں نے، ابا کو انگریزی بولنے کا بڑا شوق تھا، تو ہم نے کہا وی آر ایڈمائرنگ دس کار. کہتے ڈونٹ ایڈمائر دس کار، دی اونر از اے اسمگلر. یعنی 57-58 میں یہ ایشو تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. اب یہ ایشو ہی نہیں ہے. یہاں ہیومن اسمگلر، ہیومن ٹریفکرز ہیں، وہ آرام سے پھر رہے ہیں، ہم ان سے ملنے کے لیے تھے. جب وہ وقت آئے گا کہ ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ ٹیکس چور ہے یا اس نے حکومت میں آ کے پیسے چوری کیے ہیں، وہ ہمیں نظر آئے، ہم کہیں ہم آپ سے ملنا نہیں چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. جب تک یہ غیرت، یہ غصہ آپ میں اور میرے میں نہیں آئے گا، یہ ہم نہیں کر سکیں گے. میں ذاتی طور پہ میں بتا دوں آپ کو، اگر کوئی جج صاحب نے بدتمیزی کی ہو یا اخلاق نہ برتا ہو بطور جج، میں ان سے سلام نہیں کرنا چاہتا ہوں، بالکل نہیں. آئی ول لک تھرو ہم. بلکہ میرا یقین ہے، اور یہ میں اپنے وکیل بھائیوں کا کہنا ہے، کہ جو جج صاحب حاضر سروس ہوں ان سے ملنا ہی نہیں چاہیے. ان پہ بھی بوجھ ہوتا ہے، آپ پہ بھی بوجھ ہوتا ہے. لیٹس سارٹ آؤٹ. مجھے آج ایک بچہ ملا، تو اس نے کہا جی بڑی دن ہو گئے ہیں آپ نے نون میم راشد کی وہ نظم نہیں سنائی. میں نے اسے کہا کہ بھائی نظم صحیح تو ضیاء محی الدین پڑھتے ہیں اور ان کی ڈکشن بھی بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ تلفظ کے لکھنؤ والے بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا صحیح تلفظ کیسا ہے. لیکن اس نظم میں جو بہت مشہور نظم، آپ نے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. جب ہم گھبرا جاتے ہیں کسی کی طاقت دیکھ کے، دیکھیے نا چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب دن دن آتے پھرتے، کدھر گئے؟ گون. ہم نے کہی وہ کیا آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا. ہمارے اندر بالخصوص پنجاب میں اور سندھ میں ہمارے اندر ایک خوف ہے اقتدار والوں کا کہ یہ پتہ نہیں یہ کوئی خداوند ہیں. تو اسی یہاں حالات ایسے ہو جائیں تو ہم گھبرا سے جاتے ہیں، او نہیں جی یہ جمہور ٹوٹنا ہی نہیں ہے، او جی یہ تو ہمیشہ ہی رہیں گے.
مجھے یاد ہے ایوب خان صاحب کا دور تھا تو ہمیں لگتا ہے کبھی جائیں گے نہیں. تو آسمہ جہانگیر کے والد صاحب جن سے ہم مفت آئس کریم کھایا کرتے تھے شیزان میں, وہ کہتے کہ گھبرا جا, چلا جائے گا ابھی, اور چلے جاتے ہیں. ایک دل میں نہ رکھیے کہ جو آپ آج صاحب, ایک میں نے کئی ایئرپورٹ پہ دیکھے ہیں جن کے پیچھے 6 گاڑیاں ہوتی تھیں, باندر کی طرح منہ بنا کے بیٹھے ہوتے, لائن لگے ہوئے. وہ جب تھے جھنڈا تو سنبھالے نہیں جاتے تھے. نون میم راشد کی کلیات بھی آپ ضرور پڑھیے گا اور کتاب لے لیجئے گا, آپ کو دکھاتے بھی ہیں. ان کی نظم طویل ہے, اب مجھے نہیں یاد کہ اس وقت مجھے یاد رہتی ہے, لیکن اس میں کئی کروز ہیں. زندگی سے ڈرتے ہو, زندگی تو تم بھی ہو, زندگی تو ہم بھی ہیں. آدمی سے ڈرتے ہو, آدمی تو تم بھی ہو, آدمی تو ہم بھی ہیں. آدمی زباں بھی ہے, آدمی بیاں بھی ہے, اس سے تم نہیں ڈرتے. ہر فرمانے کی رشتہ آئے آہن سے آدمی ہے وابستہ, آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ, اس سے تم نہیں ڈرتے. ان کہیں سے ڈرتے ہو, جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو, اس قیامت کی آگہی سے ڈرتے ہو. یعنی یہ ذہن میں رکھیے نا, آنے کوئی کہیں ایسا نہ ہو جائے, عجیب یہ نہ ہو جائے دیکھو جی میں بڑا اب بھائی پریزنٹ میں زندہ رہو نا. ان کہیں سے ڈرتے ہو, جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو, اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے. پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نا رسائی کے, بیریا خدائی کے, پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہے یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی. تم مگر یہ کیا جانو, لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں, ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشان بن کر, نور کی زباں بن کر, ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی آذان بن کر. روشنی سے ڈرتے ہو, روشنی تو تم بھی ہو, روشنی تو ہم بھی ہیں, روشنی سے ڈرتے ہو. شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا, اب جس مرضی شخص کا چہرہ اپنے سامنے لا لیجیے, میری نظروں میں تو ایک خاص چہرہ آ رہا ہے. شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر, رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر, خاک ہو گیا آخر. اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئے, ذات کی صدا آئے, راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے, ایک نیا جنون لپکے. آدمی چھلک اٹھے, آدمی ہنسے دیکھو, شہر پھر بسے دیکھو. تم ابھی سے ڈرتے ہو, ہاں ابھی تو تم بھی ہو, ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں, تم ابھی سے ڈرتے ہو. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.